क्या एक शख्स पूरी कौम के बराबर हो सकता है? कुरान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक उम्मत करार दिया है। एक ज़ात में पूरी कौम कैसे समा गई? और अगर आपसे कोई दीन के मामले में बहस करे या उलझ जाए तो कुरान ने आपको एक ऐसा गोल्डन रूल बताया है जिससे दुश्मन का भी दिल नरम हो जाए। वो राज क्या है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कुंदुल ईमान कुरान, जहाँ हम कुरानी दस्तान और अहकाम को आला हज़रत के तर्जुमे और कुरानी तफसीर के साथ समझते हैं। तफसीर शुरू होने से पहले कुरान अपने पास खोल लीजिए ताकि तर्जुमा और तफसीर दोनों समझ आए। जो बात दिल को छुए उसे ज़रूर नोट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंजुल ईमान के साथ। सूरह नहल का रुकू नंबर 16 और ये आखिरी रुकू है, और 14वें पारे का भी आखिरी रुकू है, रुकू नंबर 22। इरशाद फरमाया, इन इब्राहीम कान उम्मतन, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक उम्मत थे, यानी वो फर्द वाहिद थे, मगर आपकी नेकियां एक उम्मत के बराबर थे। आप में एक उम्मत की खूबियां अल्लाह ने जमा फरमाई। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इसका तर्जमा किया इमाम। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों के पेशवा थे। क़ानितन लिल्लाहि हनीफा, अल्लाह के फरमाबरदार, हनीफन हर बातिल से जुदा, वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक न थे। शाकिरन लिअनउमी, अल्लाह के एहसानों पर, नेमतों पर शुक्र करने वाले। आइए हम आज ये भी नियत करें, जो परेशानियां हैं उसका जिक्र बार बार न करें, बल्कि नेमतों का जिक्र बार बार करें और अपने अंदर शुक्र का मादा पैदा करें। और कोशिश ये करें कि दुनिया के मामलात में अपने से आला को ना देखें, अपने से अदना को देखें। अस्पतालों में जाएं, इमरजेंसी वार्ड में जाएं, किसी मरीज को देखने जाएं, तो मरीजों को इस नजर से देखें कि इस अगर बेड पर इस मरीज की जगह मैं होता तो, अगर ये मर्ज मुझे होता तो ये तसव्वुरात जब करेंगे तो इंशाल्लाह शुक्र पैदा हो जाएगा। शाकिरल लिअनउमी, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करने वाले। इज्तबाहु, अल्लाह ने उन्हें चुन लिया। वह हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह ने सीधे रास्ते पर आपको हमेशा गामजन रखा। वह आतईनाहु फिद दुनिया हसना, और हमने हजरत इब्राहीम को दुनिया में भलाई दी। वो इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बेशक आखिरत में वो जरूर अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से हैं। जिंदगी तो हर एक की बसर हो जाएगी, लेकिन कामयाब है वो शख्स कि जो आखिरत को हासिल कर ले। सुम्मा, फिर औहाइना इलैका, हमने आपकी तरफ वही की, अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि आप मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन की पैरवी करें। हनीफन, जो हर बातिल से जुदा थे। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिक न थे। दीन इस्लाम, हर नबी ने दीन इस्लाम का पैगाम दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दीन इस्लाम का पैगाम दिया। यहां पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए किया गया कि मुशरिकीन मक्का वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। यहूदी ईसाई वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। कि दुनिया भर के जितने काफिर थे उनमें से अक्सर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताजीम किया करते। तो फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन जो है वो शिर्क नहीं था। उन्होंने किसी को अल्लाह के सिवा खुदा इलाह नहीं समझा। इन्नमा जुइल सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफू फीह, हफ्ते का दिन उन लोगों के लिए रखा गया, उन लोगों पर रखा गया जिन्होंने इसमें इख्तलाफ किया। मुसलमानों के लिए अजमत वाला दिन पूरे हफ्ते में जुमे का दिन है। हफ्ते का दिन तो यहूदियों के लिए था। और ये क्यों रखा गया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले इनके लिए जुमे का दिन मुकर्रर किया। तो इन्होंने कहा कि हमें हफ्ते का दिन चाहिए, और जुमे का दिन लेने से उन्होंने इनकार किया। तो फिर इन्हें हफ्ते का दिन दिया गया और इन पर
یہ پابندی لگا دی گئی کہ اب وہ پورے ہفتے میں یعنی پورے ہفتے کے دن میں کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کر سکیں گے. کوئی دنیاوی کاروبار، مچھلیوں کا شکار کرنا، یہ سب منع ہے. حالانکہ جمعۃ المبارک کے دن ہمارے لیے کیا حکام ہے؟ جب جمعے کی پہلی اذان ہو تو سب کاروبار بند، اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن ان کے لیے ہفتے کی رات، ہفتے کا دن مکمل جو کاروبار طور پر کوئی کاروبار وغیرہ وہ نہیں کر سکتے تھے. یہ اصل میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ ملت ابراہیمی پر ہیں تو آپ جمعے کا دن کیوں مناتے ہیں؟ آپ ہفتے کے دن جو ہے اس میں کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہفتے کے دن ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھا، یہ تو بعد میں یہودیوں پر لازم کیا گیا جب انہوں نے اختلاف کیا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. بے شک آپ کا رب ضرور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ادعو، آپ بلائیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، پکی تدبیر کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ. بتایا جا رہا ہے کہ دین اسلام کی طرف لانے کے لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر جتنے احسن انداز میں کسی کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں ہمیں احسن انداز سے دینا ہے. اور اگر اس کے بعد ہمیں بحث کرنی پڑے یا جھگڑا کرنا پڑے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے بہتر ہو. اور اس کے بعد اگر یہ محسوس ہو کہ یہ ضد کر رہے ہیں بلا وجہ اور یہ لڑنا چاہتے ہیں، تو دوسرے مقام پہ فرمایا گا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کو جواب نہ دو، ان سے اعراض کرو. تو بحث اس وقت تک ہوگی جب تک کہ وہ سمجھنا چاہیں. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے جو راستے سے گمراہ ہوا. وہو اعلم بالمہتدین، اور جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ انہیں بھی خوب جانتا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی تھی. عام طور پر آج کل اخبارات میں اور ہر جگہ پر وہ برداشت کا درس دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، معاف کر دینا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف فرمایا، وہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں، مگر جہاں تک تعلق ہے بدلہ لینے کا، تو اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر بدلہ لینے کا بھی اختیار ہے. معاف کرنا ہر ایک پر لازم نہیں ہے. معاف کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اور بدلہ لینا چاہے تو کتنا بدلہ لینا ہے، جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لینا ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر. لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں معاف کر دینا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، وہ اپنے لیے برداشت نہیں کرتے، دین کے معاملات میں ہی ایسی بات کرتے ہیں. ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں بس میں سفر کر رہا تھا تو پیچھے دو نوجوان باتیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنے گستاخوں کو معاف کر دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا موت ہے. بڑے ظالم ہیں مولوی، کیسی باتیں کرتے ہیں، ایسا کوئی ہوتا ہے؟ تو وہ بابا جی جو ہے نا، بابا جی ماشاءاللہ بڑے بولڈ ہیں، بڑے بہادر ہیں. تو انہوں نے اپنا رخ پیچھے کیا اور کہا کہ نوجوانوں یہ بتاؤ، میں ابھی تمہاری ماں کو اور بہن کو گالی دیتا ہوں تو کیا تم برداشت کر سکو گے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ بابا جی اتنے جلال میں تھے کہ اگر وہ کہتے ہیں ہاں برداشت کر سکتے ہیں تو وہ دو چار گالیاں دے دیتے. تو وہ نوجوان ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ تو گالیاں دیں گے ہماری ماں بہن کو. تو کیا برداشت کر سکو گے؟ بولنے لگے نہیں. تو فرمایا تمہیں رسول اللہ کی گستاخی ہی برداشت کرنی ہے، اور کوئی چیز تم سے برداشت نہیں ہوتی. حالانکہ اگر کوئی ہمارے ماں باپ کو یا ہماری بہن کو یا ہماری بیٹی کو گالی بھی دے دے تو شریعت نے ہمیں بدلہ لینے کا اختیار دیا شریعت کے دائرے میں رہ کر، لیکن معاف کرنا افضل ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توہین کرے اس میں تو کبھی صحابہ نے معاف ہی نہیں کیا. جہاں تک تعلق ہے رسول اللہ کا، تو دیکھیں اگر کوئی کسی کو گالی دے، مثلا کوئی مجھے گالی دے، تو معاف کرنے کا آپ کو اختیار ہوگا کہ مجھے ہوگا؟ مجھے ہوگا نا.
اگر آپ کو کوئی گالی دے گا تو میں تو معاف نہیں کر سکتا، آپ ہی معاف کریں گے۔ تو جو رسول اللہ کی توہین کرے گا وہ رسول اللہ کو اختیار ہے، اگر رسول اللہ چاہیں تو معاف کریں، یہ رسول اللہ کا حق ہے۔ حقوق العباد کے مسائل کیا ہے کہ جو کسی کی حق تلفی کرے گا تو اختیار اسے ہے، جو رسول اللہ کی توہین کرے گا تو صرف رسول اللہ ہی معاف کر سکتے ہیں، رسول اللہ کے بعد کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ نے جسے چاہا معاف کیا، اور جن کو سزا دینی چاہیے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ عبداللہ بن قتل جو گستاخ رسول تھا، آپ نے فرمایا جہاں اسے قتل کر دو۔ حضور طواف کر رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اس گستاخ رسول کو خانہ کعبہ میں رسول اللہ نے پناہ نہ دی، حالانکہ خانہ کعبہ میں تو قاتل کو بھی قتل کرنا منع ہے۔ تو صحابہ کرام نے غلاف کعبہ سے اسے گھسیٹا اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے اسے ذبح کیا۔ تو یہ گستاخ رسول کا انجام رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ ہر گستاخ رسول کی سزا تو یہی تھی، اور جن کو رسول اللہ نے معاف کیا یہ رسول اللہ کا کرم تھا، یہ آپ کو اختیار ہے۔ لیکن کوئی ایک مثال بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ بعد میں کسی صحابی کے سامنے گستاخی ہوئی اور انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک معاف کر دیا ہو اور ٹھنڈے کلیجے سنا ہو۔ بلکہ حضرت عمر کے دور میں بحرین کے اندر ایک واقعہ ہوا، بحرین میں واقعہ یہ ہوا کہ بچے کھیل رہے تھے، تو بول جو ہے ایک پادری کے پاس چلی گئی اور اسے وہ بول لگ گئی، کوئی بھی چیز اس طرح کھیلنے کی چیز تھی بول جیسی۔ تو اس پادری نے کہا کہ مجھے بول لگی ہے، میں بول واپس نہیں کروں گا۔ تو بچے کہنے لگے اس سے کہ ہم تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہماری گیند واپس کر دے۔ تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ بچوں نے جب یہ سنا تو سب نے اپنے جو کھیل کے سامان ہوتے ہیں، وہ لکڑی کے جو بھی وہ چیزیں تھیں، وہ اٹھایا، اس کے سر پر اتنی ماری کہ اسے قتل کر دیا بچوں نے مل کر۔ تو بحرین کے گورنر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا اور کہا کہ یہاں پر لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بچوں نے مل کر ایک پادری کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا اس کا حکم کیا پوچھتے ہو، وہ تو واجب القتل تھا، اس کا حکم کیا ہے؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا وہ اتنے خوش ہوئے کہ پورا فارس فتح ہوا، پورا روم فتح ہوا، اس سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضرت عمر کو اس واقعے سے ہوئی۔ اور حضرت عمر نے کہا اب لوگوں کو اسلام کی عظمت کا پتہ چلا، اب لوگوں کو اسلام کی عظمت کا پتہ چلا کہ مسلمان رسول اللہ کی ادنا سی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بتائیے یہ ہے صحابہ کرام کا عمل۔ اور ایک طرف میڈیا کی گفتگو ہے، اخباری کالم نگار ہیں، سب جہنم کے راستے پر رواں دواں ہیں، سب امریکہ اور یورپ کو خوش کرنے اور جو سیکولر ذہن کے اور لادینی ذہن کے لوگ ہیں ان کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میڈیا پر اتنے چینل ہیں، کیا کسی چینل پر آپ نے یہ سنا کہ کسی نے گستاخ رسول کی جو سزا دی گئی ہے، جو سزائیں صحابہ کرام نے دی ہیں، اولیاء کرام نے دی ہیں، وہ تفصیل سے اس نے بیان کیا؟ ایسی باتیں آپ بخاری سامنے رکھ کر پڑھیں تب بھی چینل والے نہیں چلا سکتے۔ تو حق جب بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، حدیثوں میں ہے، تو حق بات کیوں نہیں چلا سکتے؟ اس لیے کہ امریکہ کو برا لگ جائے گا، یہود و نصارہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ چینل جو ہیں وہی چیز چلاتے ہیں جس سے یہود و نصارہ خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی تھی۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو ضرور صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ، ارے محبوب آپ صبر کریں، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کی باتوں پر غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ ان کے فریب سے دل تنگ نہ ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔